नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिया मकालती फ़वाहा सुम्मा अद्दाहा कमा समियाहा फ़रुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामिइन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ला शानुहु ने दुनिया में नबियों का सिलसिला पैदा फरमाया ताकि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। 1,24,000 का अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए कमो पेश, और उनका सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज़ पर ख़र्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो एक है, वो तन्हे तन्हा है, वो वहदहु ला शरीक है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह ही है जो दुनिया का निज़ाम चला रहा है। अल्लाह ही है जो दुनिया के सारे निज़ामों को चला रहा, दरख्तों का निज़ाम, फलों का निज़ाम, सब्जियों का निज़ाम, और पहाड़ों का निज़ाम, और पानियों का निज़ाम, और फूलों का, फलों का, सब्जियों का, जितना निज़ाम मर्द से औरत, औरत से मर्द, और ये निज़ाम और औरत से औलाद पैदा कर रहा, और जानवरों से उनकी औलाद पैदा कर रहा, जो जहाँ जिस शक्ल में है वो सिर्फ़ एक अल्लाह करने वाला है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। वो तन्हे तन्हा वहदहु ला शरीक है, अहक्कु मन ज़ुकिर है, अहक्कु मन उबिद है, अंसरु मन बतुगिया है, अरअकु मलिक है, अजवद मन सुइल है, औ सौ मन आता है। वो सिर्फ़ एक तन्हे तन्हा बादशाह। जितने अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, और आखिर में जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आए, उनकी सबसे बड़ी मेहनत इसी चीज़ पर खर्च हुई कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। तो क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी, उनके बाद नबी कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मबूद कोई नहीं, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन पर रिसालत ख़त्म हो गई, उन पर नबूवत ख़त्म हो गई, उन पर नबूवत की इंतहा हो गई, उन पर रिसालत की इंतहा होगी। अब उनके बाद नबी कोई नहीं, उनके बाद कोई नबी नहीं, और जो नबी होने का दावा करेगा वो झूठा है, वो लईन है, वो कज़्ज़ाब है। उन पर नबूवत का अल्लाह ने बंद कर दी। और ये नबियों वाला काम फिर उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत को दिया कि वो पहले नबी आते थे, वो सिर्फ नबी तबलीग कर सकते थे, नबी लोगों को अल्लाह की तरफ बुला सकते थे। उनकी उम्मतों का ये काम नहीं है। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम तो फरमा रहा है, मूसा एक उम्मत आएगी जो लोगों को मेरी तरफ बुलाएगी, कान्नहुम अम्बिया, ए मूसा ऐसे समझो वो जैसे नबी हैं। तो इस उम्मत को अल्लाह ने वो काम दिया कि लोगों की तरफ बुलाएं, और इस पर फिर जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, अल्लाह की तरफ लोगों की बुलाए, अल्लाह की वहदानियत का बनाए, अल्लाह का महबूब बनाए, तो उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने दुआ दी है, जो पहले मैंने खुतबे में भी बयान किया। नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिया मकालती फ़वाहा सुम्मा अद्दाहा कमा समियाहा फ़रुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामिन। ए अल्लाह आबाद रख, शादाब रख, सरसब्ज़ रख, निहाल रख मेरे उस उम्मती को जो मेरी बात सुने और आगे पहुंचा दे। और इसका मफ़हूम है, इसका मफ़हूम ऐसा है इस हदीस का कि ऐसी बहार दे जिसके पीछे ख़ज़ा ना हो, ऐसी ज़िंदगी दे जिसके पीछे गुनाह ना हो, ऐसा सुकून दे जिसके पीछे गम ना हो, दुनिया में भी आखिरत में भी। इसका मफ़हूम है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी बड़ी दुआ दी है, तो हमने ये समझ लिया कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून का मतलब हमने उल्टा समझ लिया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरे बंदो,
جو تم کہتے ہو وہ کیا بھی کرو، اور ہم نے کیا کہا؟ جو کرتے نہیں ہو وہ کہا بھی نہ کرو۔ ایسا تو کہیں نہیں لکھا لیما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کیا بھی کرو، عمل ہے یا نہیں ہے، کہنا فرض ہے۔ اگر آپ کہنا شروع کرو گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کرو گے، اگر آپ میں کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ آپ کو توفیق دیں گے، ایک نہ ایک دن آپ بھی عمل پر آ جاؤ گے۔ یہ تبلیغ اللہ نے ذمہ لگائی، اس میں یہ تبلیغ جماعت والوں کا کام نہیں ہے، یہ تبلیغ جماعت والوں کے ذمہ، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف، یہ تو ایک سیکھنے کی محنت ہے، سیکھنے کی ایک ترتیب ہے۔ بندہ جس ماحول میں جائے گا، جس جگہ میں جائے گا، اس ماحول جیسا ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئی؟ ایک بچہ دکان پہ جاتا ہے کام سیکھنے کے لیے، وہ 1-2 سال میں اس ماحول میں رہتا ہے، ان کی مان کے چلتا ہے، 1-2 سال میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کام سیکھتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ جل شانہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا ہے تو ہمیں بھی اس ماحول میں جانا۔ اب ماحول تو ہے ہی کہیں نہیں، قرآن حدیث میں جان مال سارا ہی لگا دو، اب جان مال سارا بھی ہم بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ جاؤ گے، آپ کو کلمہ سیکھیں گے، آپ نماز سیکھیں گے، یہ ہر عمر کا نوجوان، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حلقے لگا کرتے تھے اور اکٹھ ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو دین سکھا رہے ہوتے تھے۔ یہ ایسا کام ہے کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے، اب نبی کوئی آئے گا نہیں، اب دین کا کام کرے گا کون کرے گا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، ان سے بغض نہ رکھو۔ اکثر دوست ہیں میرے بھائی، دوست ہیں وہ ان سے بغض رکھتے ہیں، اکثر علماء، اکثر بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے جو ان تبلیغ والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تبلیغ والوں کا کام نہیں، یہ ہم جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانا فرض ہو گیا۔ تو تبلیغی یہ بغض، یہ جو نفرتیں، یہ مٹائیں، یہ سیکھنے کی محنت ہے۔ ہر بندہ جائے، جو بھی بندہ جس ماحول میں بھی ہے، اللہ رسول کا پیغام پہنچائے۔ وہ حدیث شریف آتی ہے، ضعیف حدیث ہے، ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ شیطان جا رہا تھا تو 4 کھچڑوں پہ جا رہا تھا، اس نے سامان لادا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہے اس پہ؟ اس نے کہا سودا بیچنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا سودا ہے اس پہ؟ تو شیطان نے کہا ایک پر بغض ہے، ایک پر مکر ہے، ایک پر ہیرا پھیری ہے، اور ایک پر تکبر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کون خریدے گا، یہ کون خریدے گا؟ اس نے کہا بغض جو ہے نا، بغض یہ علماء کرام خریدیں گے، اور مکر جو ہے یہ عورتیں خریدیں گی، اور ہیرا پھیری دکاندار خریدیں گے، اور تکبر زیویں دار طبقہ خریدے گا۔ یہ حدیث و ضعیف ہے لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے۔ تو دیندار جو طبقہ ہے ایک دوسرے میں بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت۔ میرے بھائی اور دوست، ایک بچہ تبلیغ میں جاتا ہے، ایک تبلیغ میں جاتا ہے، وہ گانا سننا چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کے چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، اس کے اخلاق اچھے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے سارے اعمال عمل سنت کے مطابق کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اگر میرے بھائی اور دوستو یہ بے عاشق ہے تو پھر عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ سمجھے؟ ایک بندہ نماز بھی نہ پڑھے، اس سنت کے مطابق اس کا چہرہ بھی نہ ہو، داڑھی بھی نہ ہو، اور وہ شراب بھی پیے، گناہ بھی کرے، زنا بھی کرے، اور وہ بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے جو اللہ رسول کا پیغام پھیلا رہا ہے کہ یہ بے عاشقیں ہیں، یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، ان کی تعلیمات کو مانا، تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس کا چہرہ سنت کے مطابق ہو گیا۔ اگر یہ بے عاشق ہیں تو عاشق رسول میرے بھائی اور دوستو کیسے ہوتے؟ سمجھیے؟ تو ایسے کسی پہ بہتان نہ لگائیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ایک رات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کا، کیا ایک رات کا تہجد گزار، ایک رات کا نمازی، اور میرے آگے رونے والا، اور ایک رات کا شرابی اور زانی اور رنڈی کا گانا سننے والا اور شراب کی محل میں چلانے والا، کیا میں برابر ہو جاؤں گا؟ ایسے تو قرآن پاک غلط ہو جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسے کسی پر بہتان نہ لگاؤ۔ یہ تبلیغ کا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اس امت پر فرض ہے۔ یہ اللہ نے اس کو کام دیا۔ باقی امت نبیوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے، پہلی امتوں گناہ کرتی تھی، جس جگہ کے غلاظت لگ جاتی تھی
اور وہاں سے اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو لوگوں نے پیچھے بچڑے کی پوجا کرنی شروع، جو سامنے نے بچہ بنایا، اور جب 40 دن کے بعد نیچے آئے تو کہیں باپ، کہیں بیٹا، کہیں بھائی، کہیں باپ اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا دوبارہ، اور اللہ علیہ وسلم کوہ طور پہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی، بزرگ آدمی لے کر پنچایت بنا کے اللہ کے دربار میں گئے، یا اللہ تو ویسے ہی معاف کر دے، کیسے قتل کریں؟ کہیں ماں ہے، کہیں بیٹا ہے، کہیں بھائی، ہم کیسے قتل کریں؟ تو ویسے ہی معاف کر دے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے موسیٰ تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، ایک بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت آنے والی ہے جو جتنے مرضی بڑے گناہ کر دے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں سارے ہی معاف کر دوں گا، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے اتنی فضیلت اس امت کو دی، اتنی فضیلت امت کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید میری امت سے اچھی کوئی امت ہی نہیں ہے، میری امت سے اچھی کوئی امت ہی ہے۔ کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے، یا اللہ حل 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 من الامم افضل علیک من امتی ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلویٰ۔ یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے جن پر بادلوں نے سایہ کیا اور جن کو من و سلوہ کھانے کو ملا۔ من میٹھے کو کہتے ہیں اور سلوہ نمکین کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اما تدری یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے، ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی، اے موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو باقی امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے اپنی مخلوقات پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا تو پہلے وہ بعد میں۔ فرمایا یا اللہ مجھے اس امت کی شکل ہی دکھا دے۔ فرمایا تم عالم دنیا میں ہو، وہ عالم ارواح میں ہے۔ پھر کہنے یا اللہ مجھے اس امت کی کوئی آواز ہی سنوا دے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں آواز سن لو۔ تو اللہ نے کہا یا امت احمد، تو ہم سب کی روحوں میں عالم ارواح میں یہ کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کتنا اچھا نغمہ ہے، یہ کتنا اچھا گیت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ یہ وہ امت ہے جو جن کی میں دعائیں ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول کروں گا، اور جتنے مرضی گناہ کر لیں ایک دفعہ کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، میں سارے ہی معاف کر دوں گا، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کا نغمہ ہے، یہ اس امت کا گیت ہے کہ لوگوں کو اللہ کا محبوب لانا، لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آنا، لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر لے کے آنا اور ان کا عاشق بنانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پر، ان کے اخلاق پر یہ ساری کی ساری امت آ جائے، اور ساری کی ساری امت جہنم سے بچ کر، ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، یہ اس امت کے ذمے ہے۔ پھر اللہ نے دیکھو حدیث قدسی کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں بندہ لوگوں کو میری طرف بلاتا ہو، دنیا میں لوگوں کو میری طرف بلاتا ہو، میرا محبوب بناتا ہو، میری شریعت کا بتاتا ہو، میری وحدانیت کی طرف بلاتا ہو، اور اگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے بھی لگا گا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جو لوگوں کو میری طرف دنیا بلاتا رہو اور وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا کام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاہا ثم اداہا کما سمع فرب مبلغ او آمن سامع۔ اللہ آباد رکھ، شاداب رکھ، نحال رکھ میرے امتی کو جو میری بات سنے آگے پہنچا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے بھائی اور دوستو لگ جائے گی، آپ کو دنیا آخرت بن جائے گی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کرنا شروع کر دیں۔ یہ دنیا تھوڑی سی ہے، گزر جائے گی، پتہ نہیں کل کا بھی نہیں پتا، پرسوں کا بھی نہیں پتا، لیکن 50 اگر زیادہ سے زیادہ زندگی پر امید لگائیں، 50 سال کے بعد یہ پوری دنیا میں نئے لوگ ہوں گے، ہم سب جا چکے ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا، جیسے صحابہ کرام نے محنت کی، جیسے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو پھیلایا۔ دیکھو دنیا میں کہاں کہاں ان کی قبریں ہیں، یہ پاکستان میں قبریں، ملتان میں، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کیوں پھیل گئے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زندہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو یہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ سیکھنے کی ایک ترتیب ہے
کیسے سیکھیں؟ ہمارے بچے کیسے سیکھیں؟ 60 سال کا بزرگ کیسے سیکھے؟ اگر اس نے زندگی میں نماز روزہ نہیں سیکھا تو کیسے سیکھے؟ یہ سیکھنے کی جا کے دیکھو، اس میں جا کے دیکھو، میں نے زندگیاں بدلتی دیکھی لوگوں کی میں نے کاروبار بدل کے دیکھے، زندگیاں بدلتی دیکھی اس محنت کی وجہ سے۔ یہ تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھے، یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اور صحابہ کرام کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم ہر مسلمان کو پکا سچا نمازی بنا دے، اور ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا دے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔